अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको दौरा कुरान 2020 मैं वेलकम करती हूँ। और हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत ही सच्चे दिल से मुखलिस होकर दुआ करें और अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करें कि जिसने एक बार फिर हमको अपने कलाम कुरान कुरान मजीद के दौरा कुरान के लिए ज़ूम के इस प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा किया। ऐसा है कि पिछले रमज़ान में हमारे कितने ही प्यारे अज़ीज़ रिश्तेदार थे जो अभी इस रमज़ान में अफ़तारी की टेबल पर मौजूद नहीं होंगे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम इस जज़्बे के साथ कि हम पूरे रमज़ान में कुरान के लिए, अपनी कब्रों के लिए, अपनी आख़िरत के लिए, अपने अमलों को बदलने के लिए ज़रूर ब-ज़रूर हर हालत में वक़्त निकालेंगे, दौराए कुरान को अटेंड करने के लिए। और हम इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों का बेहतरीन रमज़ान हो। हम सबको ये महीना अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, खैर व आफ़ियत के साथ नसीब फ़रमाए। हमारे घरों में अल्लाह ताला हमारे वक़्त में, हमारी औलाद में, हमारे कारोबार में, हमारी सलाहियतों में बरकत और रहमतें नाज़िल अता फ़रमाए। ये रमज़ान हमारा पिछले रमज़ान से बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन हो कि हम अपने आप को कब्र के अज़ाब से बचाकर जन्नत के आला और अरफ़ा दर्जों में पहुँचे। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें और हम ख़ालिस अपनी नियतें अल्लाह ताला के लिए कर लें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को पढ़ने-पढ़ाने को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। कबूलियत सबसे बड़ी शर्त होती है, मकबूलियत नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना मिन रुश्दिना व अईज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा आरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व आरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सूरतुल फ़ातिहा। इसके जो मज़मून है उसमें तौहीद, रसालत और आखिरत है। इसके फ़ज़ाइल में हम देखते हैं मुस्लिम की हदीस। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने सर उठाया और फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुआ। फिर फरिश्ते ने आपको सलाम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और 2 नूरों की खुशखबरी दी। ये 2 नूर आपको दिए जाते हैं और आपसे पहले ये किसी को नहीं दिए गए। अब ये 2 नूर क्या थे? एक सूरतुल फ़ातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। जब कभी इनकी आप तलावत फरमाएँगे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करदा चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। देखिए, आप गौर करें कि कुरान नाज़िल हो रहा है। कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लम के पास लेकर आ रहे हैं और इधर देखें, आप बात ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर जो 2 नूर लेकर आया, वो ऐसा फरिश्ता आया है जो पहले ज़मीन पर नहीं आया था और आसमान का ऐसा दरवाज़ा खुला जो पहले नहीं खुला था। जब हम सूरत के आखिर में देखेंगे कि नमाज में सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना इमाम के पीछे, उसकी रूलिंग क्या है, तो उसमें आप ये वाली रिवायत आप याद रखिएगा। और एक और रिवायत में आता है कि सूरतुल फ़ातिहा अर्श के खजाने के नीचे से दी गई। अल-फ़ातिहा, फ़ातहा रूट वर्ड है, खोलने वाली। इसके और भी दूसरे कई नाम हैं, जैसे सबा मसानी, 7 आयतें जो बार-बार दोहराई जाती हैं,
خاص کر نماز میں ایک دن اب دیکھیں ایک ایک نماز میں کتنی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کتنی بار سورۃ الفاتحہ دہرائی جاتی ہے۔ الصلاح بھی اس کا نام ہے، ام القرآن دعا، قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ الشفاء اس میں شفا بھی ہے۔ رقیہ رقیہ جب آپ کوئی رقیہ کرتے ہیں نا کسی کے دم درود تو وہ القرآن العظیم اور دم وغیرہ۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہمراہ کسی قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس بچھو کاٹنے کی کوئی دوا ہے، کوئی میڈیسن؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم آپ لوگوں سے اس کا معاوضہ لیں گے، یعنی اجر لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں دی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ 30 بکریاں تھی، 30 بکریاں۔ تو ایک صحابی جو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سورۃ فاتحہ ان کے اوپر پڑھنی شروع کی۔ وہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیتے تھے ان پر۔ چند دنوں بعد وہ سردار ٹھیک ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے تو اس سے بکریاں لے لی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی غیر معقول حرکت کی ہو؟ تو آپ کو انہوں نے بتایا تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا، خاص کر سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ فاتحہ ایک رقیہ ہے اور منتر ہے؟ تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ پھر میرا حصہ بھی نکالو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صحابہ جب مدینہ میں پہنچے تو کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ اجرت لینے کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے کتاب اللہ ہی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت تھی۔ اب ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کی ہر سورہ کے ساتھ آتی ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس شیطان مردود سے جو کہ راندہ ہوا۔ تو اعوذ باللہ کیوں پڑھیں؟ تو اصل میں قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ پھر جب آپ قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے۔ تو انسان جو ہے نا پناہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی مضبوط شیلٹر میں آ کر لیتا ہے، یا کوئی بہت بڑا دشمن ہے، دشمن کافی طاقتور ہے تو وہ پھر بہت ہی بڑی طاقتور ہستی کے پاس جاتا ہے اس کی پناہ لینے کے لیے۔ تو جب کوئی ہریکین آتے ہیں، طوفان، آندھی، کوئی اس طرح کی پہلے پیشن گوئیاں ہو جاتی ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس اپنے شہروں سے نکل کے محفوظ مقامات پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جب کورونا کی وبا پھیلی تھی تو ہم کس طرح ڈرے ہوئے تھے، کس طرح گھروں میں بند ہو گئے تھے، اور وہی جو ہم ایک دوسرے کو گلے ملتے تھے، سلام کرتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو تھی نا وہ لائک ہو گئے تھے، ایٹم بم کی طرح ہو گئے تھے، ہم ایسا ڈرتے تھے نا۔ تو پھر ویکسین آ گئی، تو ویکسین لائک ایک شیلٹر کی طرح تھا، ہر کوئی اس کو لگانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اس بیماری سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو سہارا ہے اس دنیا میں سب سے مضبوط، سب سے طاقتور سہارا ہے، تو اللہ ہی کی پناہ میں لینی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے، اس کو مینز دے دیتا ہے، اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ سے پہلے اقرا یعنی پڑھو محذوف ہے، اس لیے جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو میں شروع کرتی ہوں یا میں پڑھتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، اس میں یہ ایڈیشن کی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے ختم ہونے کو نہ پہچانتے تھے جب تک کہ بسم اللہ نازل نہ
हुई। ये अबू दाऊद की रिवायत थी। कुरान में 114 सूरतें हैं और बिस्मिल्लाह से शुरू हुई हैं सिवाय सूरत तौबा के। फिर ऐसा है कि सूरत नमल में ये बिस्मिल्लाह एक बाकायदा आयत भी है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा को खत लिखते हैं तो वहां पर वो उस खत में बिस्मिल्लाह लिखते हैं। तो बिस्मिल्लाह में क्या होता है कि जब हम जो भी काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, अल्लाह ताला की बरकत और नुसरत शामिल हो जाती है। और जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर होता है वो बरकत से खाली होता है। आयत नंबर 1, अल्हम्दु सब तारीफ लिल्लाह अल्लाह के लिए रब्बिल आलमीन जो रब तमाम जहानों का। अल्हम्द कुल तारीफ कुल शुक्र। जब दुनिया में हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हम उसको सिर्फ कहते होते हैं ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपने ये मेरी मदद की। और जब हम किसी खूबसूरत बच्चे को देखते हैं या कोई सीन देखते हैं प्यारा सा तो हम ना सुभान अल्लाह कितना प्यारी ये जगह है या सुभान अल्लाह ये माशाल्लाह ये बच्चा कितना खूबसूरत है। तो हम जब दुनिया में बात करते हैं तो हम सेम टाइम ये 2 चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें कुल तारीफ, कुल शुक्र अल्लाह के लिए आ जाता है। अल्लाह अल्लाह सुब्हानह तआला का ज़ाती नाम है, माबूद हकीकी अल्लाह ताला है। रब रा बाबा रूट वर्ड है, 3 मानी है, मालिक, खालिक और मुदब्बिर पालने वाला। किसी चीज को दर्जा बदर्जा तरबियत करने वाला, जरे को कमाल तक पहुंचाने वाला। अरबी में हाउस वाइफ जो होती है, जो औरतें काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, उनको रब्बुल बैत कहा जाता है। और रब मालिक के लिए भी आता है। आलमीन, आलिम की जमा तमाम जहानों का अल्लाह रब है। जमाने के लिहाज से हर दौर के लोग एक आलम है। फिर आलम की सैकड़ों हजारों अकसाम बन जाती हैं। फिर दूसरे सितारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी अलग अलग आलम है। पूरी कायनात की तरबियत अल्लाह ताला कर रहे हैं, अल्लाह रब है। यानी रब वो होता है जो उस बंदे को बनाने वाला भी होता है, मालिक भी होता है, उसकी परवरिश भी कर रहा होता है, उसकी निगहदाश्त भी मुसलसल कर रहा होता है, उसकी हर चीज पूरी कर रहा होता है। आयत नंबर 2, अर रहमान बहुत मेहरबान, अर रहीम निहायत रहम फरमाने वाला। रहमान रहीम दोनों मुबालगे के सीखे हैं। रहमान फ़अलान के वजन पर है। रहमान और दुनिया और रहीम फिल आखिरा। रहमान में जोश और वलवला पाया जाता है। बिल्कुल जिस तरह जब पहाड़ों से पानी गिरता है शोर शराबा करते हुए, जब मैदानी इलाकों में आता है तो फिर आराम से बहना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां से गिर के शोर शराबे के साथ आ रहा होता है तो वो जोश और वलवला उसके अंदर होता है। जब मैदानी इलाकों में पानी आ जाता है तो वो एक तरह से दवाम की कैफियत है, खरामा खरामा वो जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह रहीम के अंदर दवाम है, हमेशगी है। अल्लाह सुब्हानह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। एक हिस्सा रहमान की शक्ल में दुनिया में है। बाकी 99 जो रहमान के हिस्से हैं 99 वो आखिरत में मोमिनों में, खालिस मोमिनों में तकसीम होंगे। इस रहमान की वजह से दुनिया में अल्लाह ताला काफिरों को, फासिकों को भी नेमतें अता फरमा रहा है। दुनिया की वक़्त जो है ना वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम आज इस दुनिया में खो गए हैं। मोमिन का मकसद जो है ना वो बुलंद होना चाहिए। उसको जन्नत को फ़ोकस करनी चाहिए जिसकी नेमतें अबदी हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला की जो रहमत के 99 हिस्से हैं वो मिलेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया ही के लिए ना सिर्फ रहें, दुनिया ही पे नाराज़ी हो जाएँ। हमारी तमाम तर कोशिशों का मरकज़ जो है हमारी आखिरत हो। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में दुनिया की बेरग़बती डालकर आखिरत को तरजीह देने वाला बना दे। आमीन। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है बदले के दिन का। मालिक कहते हैं ऑनर को, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे मालिक का है। ये जिस्म, ये जान जो भी अल्लाह ताला ने दी है, यानी ये उधार की जिंदगी है। जैसे कोई किराए के घर में रह रहा होता है ना तो कहता है ना कि ये मेरा मालिक मकान है, ये घर मेरा नहीं है। या गाड़ी का ड्राइवर होता है तो वो कहता है मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरा मालिक है। ये सर सर बोलते हैं ये ना। तो ये जिंदगी हमारी, ये सलाहियतें, ये वक्त, ये माल,
کچھ بھی میرا نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں. روح نکلتے ہی کیا دیر لگتی ہے، سب کچھ دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. پھر اس میں دین آیا ہے. دین جو ہے 4 معنی آئے ہیں قرآن میں دین کے. اللہ کی مکمل حاکمیت نمبر 1. نمبر 2 مکمل عبودیت اللہ تعالیٰ کی ہے، فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور نمبر 3 قانون جزا اور سزا کا، اور یہ سورہ یوسف میں آیا ہے جیسے بادشاہ کا جو قانون ہوتا ہے. اور نمبر 4 سزا اور جزا جو ہے نا نافذ کرنے کی قوت. تو ظاہر ہے وہ تو قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پہ ملی ہوتی ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تیری اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت جو ہوتی ہے قلبی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے. تمام کی تمام عبادتیں جو ہیں وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. قلبی عبادت میں توکل، یقین، محبت، خشوع، خضوع، عاجزی آ جاتی ہے. صرف اللہ پر بھروسہ کریں، صرف اللہ ہی سے امید لگائیں، صرف اللہ ہی سے ڈریں. بدنی عبادت میں فرض عبادات، نفل، نذر و نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. مالی عبادات میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات صرف اللہ کے لیے ہوگا. نستعین کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ظاہری اسباب کے تحت دنیا والوں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتا ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ آ کے اسباب بن جاتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو ایسا ہے نا کہ یعنی اللہ تیرا تو ایک ہی ہے جس پہ ہم توکل کرتے ہیں، تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے نا. تو یہ صرف اللہ ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں. جمع کے صیغے اس میں آئے. نماز اجتماعی عبادت ہے، معاشرتی زندگی میں نظم و ضبط اسی سے آتا ہے. اور پھر عبادت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو، بدعات اور شرک سے پاک ہو، جو حق کا راستہ ہے، جو جنت میں پہنچانے والا ہے. باطل کے راستے بہت زیادہ ہیں، اور ہدایت میں آئے راستے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا، راستے پر چلا اور منزل پر پہنچا کر آ. تو فرمایا یہ راستہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں. یہ حق کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا. توحید کا راستہ ہے جو ہر نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. صراط الذین انعمت علیہم، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اب انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ نیک بندے ہیں جن پر میں نے انعام کیا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. تو اس آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس راستے پر چلائے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کا جو راستہ ہوتا ہے نا، انبیاء وہ تو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے مخلوق میں سے اپنی، جو اللہ تعالیٰ کے معصوم نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن یہ دروازہ تو امت کے لیے بند ہے، لیکن باقی 3 دروازے کھلے ہیں۔ پہلا جو آئے گا اسٹیج جس میں صالحین ہے کہ ہم نے صالح بننا ہے، نیک بننا ہے، اس کے بعد شہادت کا درجہ پانا ہے، سچے بننا ہے۔ جب یہ لیول پورا کر لیں گے تو پھر صدیقین کا آئے گا۔ شہید بھی حق کی گواہی دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اور پھر صدیقین کا جو درجہ ہے یہ تو ابوبکر صدیق کو ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی تو ہر کسی نے تردد کیا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور جب آپ کو معراج نصیب ہوئی تھی تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تیرا ساتھی کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کو گیا تھا، تو انہوں نے کہا اگر میرا ساتھی کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اس پر ان کو صدیق کا جو ہے نا ٹائٹل مل گیا تھا۔ تو ہم بھی سچے بنے، کیونکہ سچے لوگوں کی جو سچائی ہے قیامت کے دن انہیں بہت کام آئے گی، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان مغضوب شدہ لوگوں کا راستہ اور نہ ہی وہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق مغضوب سے مراد جو ہیں یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ لیکن آپ غور کریں اس وقت اس کرۂ ارض پر جو مسلم امت ہے سب سے زیادہ مغضوب ہم نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم جب سورۃ بقرہ کھولیں گے نا تو اس میں ہم یہود کے جو کرتوت ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کی جو حجت بازیاں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہو بہو وہی چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا نازل ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہر رسول آیا، اس کی رسول کے اوپر جب اس کی قوم نے نہیں مانا، عذاب آیا تو وہ قوم جو ہے تباہ ہو گئی، تو ان کو کیوں باقی رکھا گیا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انڈیا کے یو پی کے گھرانے میں کوئی بچے غلط کام کرتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں جو راتوں کو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو کیونکہ وہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ ان کے والدین جو ہے اپنے اس زمانے میں جو چمار آتے تھے نا گھروں میں، آج کل تو یہ ٹوائلٹ سسٹم آ گیا، اس زمانے میں تو نہیں تھا، تو جو آتے تھے نا یہ چمار ان کی یہ صفائی کرنے، ان کو کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو آپ ماریں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم ان کے ہاتھوں آئے نہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم دب رہے ہیں، پس رہے ہیں، گنتی میں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ہم مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، تو یہ جیسے یعنی ان کا جو ان کے ہاتھوں ہمیں ڈنڈا پڑ رہا ہے، اور قصور کس کا ہے؟ یعنی ہمارا، جس طرح وہ یو پی کے گھرانوں میں ان کے بیٹے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر وہ چمار کو بولتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو آپ ماریں، تو یہ وہ والا حال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے، قرآن کے احکامات پورے کرنے والا بنائے۔ اور اس کے بعد آمین کہی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب امام ولدالین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے۔ ابن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو بیٹے تھے، اور وہ اور ان کے جو مقتدی تھے وہ اونچی آواز میں امین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ وائل بن حجر، یہ عام الوفود جو 10 ہجری کا زمانہ تھا، مدینہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لمبا کر کے آمین کہا، یہ ترمذی کی روایت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ جب امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی،
ابھی میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے نام بتائے تھے نا، ام القرآن بھی اسی کا نام ہے. تو کہنے اگر اس نے وہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. یہ عربی میں باطل باطل کے لفظ آتے ہیں، یعنی اس کی نماز نہ تمام ہے نہ مکمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امام کے بھی پیچھے میں کبھی ہوتا ہوں. اب یہ کوئی صحابی پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. آدھی میرے لیے اور آدھی جو ہے میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور سورت کا باقی حصہ یعنی یہ جو صلاۃ دعا سے مراد سورت فاتحہ ہی ہے، سورت فاتحہ کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب نماز سری ہو یا جاری ہو، یعنی وہ نماز جو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے یا خاموشی سے، امام خود ہو یا مقتدی ہو. مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ہر حالت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہ پڑھے، جہری نماز میں سری میں پڑھ لیں. اب ہمارے انڈیا برصغیر سائڈ پہ زیادہ تر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا فالو کیا جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے جو دلیل دی ہے وہ ایویڈنس سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور دوسری حدیث اس میں لاتے ہیں جب امام قرات کرے تو خاموش رہو. باقی تین امام جو ہے نا، امام احمد بن حنبل، امام شافی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم، وہ کہتے ہیں کہ امام بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے. جو امام کے پیچھے پڑھیں وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ جو حدیث ابو ہریرہ والی ہے آپ نے فرمایا جس نے ام القرآن نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے. پھر اس کے ساتھ وہ سورۃ نحل کی جو ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا اور 7 مثانی دیا. 7 مثانی جو ہے 7 آیات بار بار دہرائی جانے. یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ الگ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. شروع میں نے جو آپ کو سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں روایت بیان کی تھی کہ وہ ایک فرشتہ آیا، وہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا، فرشتہ آیا اس نے 2 نور آپ کو دیے. تو یہ فاتحہ جو ہے الگ سے آپ کو دی گئی ہے. اس لیے سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتے نا ہم نے آپ کو قرآن دیا تو 7 مثانی کا الگ سے نام نہ آتا، کیونکہ 7 مثانی جو ہے قرآن کے ساتھ انکلوڈ ہوتی. تو اس لیے وہ قرآن کے ساتھ انکلوڈ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا اور 7 مثانی دی. تو اس لیے یہ جو 2 ایویڈنس ہیں، یہ باقی 3 امام اور میجورٹی اور جو اتھینٹک اور جو اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی. اب امام قرآن پڑھے، اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا یہ قرآن پڑھا جائے تو آپ غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو حدیث انہوں نے اپنے ایویڈنس میں پیش کی کہ جب امام قرات کرو تو خاموش رہو، اس سے مراد ہے فرض نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو آپ خاموشی سے غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور جو نفل نماز ہے اس میں آپ جو ہے امام کے پیچھے، اگر امام پڑھے تو آپ بھی پیچھے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے تراویح کی نماز میں بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ اس میں آپ قرآن کھول کر یا اپنے موبائل سے آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے.
تو वही जो 2 तोहफ़े, 2 नूर दिए गए थे, उसको आप इसमें ले आएँ और इस पे गौर करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये दौरा कुरान के साथ सूरतुल फ़ातिहा का अलग से किया है, इसलिए कि हम हर रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और 5 नमाज़ों में हर रोज़ की तकरीबन 19 के करीब जो होती हैं रकअतें हो जाती हैं, तो हम तकरीबन 19 बार तो सूरतुल फ़ातिहा पढ़ते हैं। तो सूरतुल फ़ातिहा की रूलिंग, फ़ज़ीलत नमाज़ में ये हमको आनी चाहिए, इसलिए इसको अलग से रिकॉर्ड किया। तो इसके साथ जो दूसरी हमारी होगी जिस पे होगी वीडियो, उसमें आपको सूरतुल बकरा पहला सपारा इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।